अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इत्तेहादी हुकूमत का बजट कितना अवाम दोस्त है। ज़रा आज के दिन जो बजट पेश किया है इस मखलूत हुकूमत ने, उसके जो मोटे मोटे नकात हैं उसका जायजा लेंगे। उसके बाद बजट में कितना रिलीफ दिया गया है, किन किन सेक्टर्स में रिलीफ मिला है, किन सेक्टर्स में मजीद बोझ डाल दिया गया है, इस पे भी बात करेंगे। और आखिर में कि जो ये रिलीफ दिया है बजट पे, इसको एडजस्ट कहाँ करेंगे, ये कैसे मुमकिन है। IMF के साथ क्या ये जो तमाम बातें तय हुई थी उसके बिल्कुल हूबहू वही बजट है। तो कोशिश करेंगे ज़रा आसान ज़बान में आपको मुझको जिस ज़बान में जिन अल्फाज में ये समझ में आती है उस कॉन्टेक्स्ट में ये बजट को आज समझाने की कोशिश करें। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो जो आज असेंबली का माहौल है वो आप देखें कि अपोजिशन चूंकि वहाँ पे कोई फॉर्मली मौजूद नहीं है, राजा रियाज साहब वहाँ पे अपोजिशन का किरदार अदा तो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी इस ऐवान के अंदर उनको हकीकी अपोजिशन लीडर नहीं जानता, नहीं मानता, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि वो नून लीग की टिकट पे आइंदा वोट लेना चाहते हैं, वो टिकट लेना चाहते हैं। सो आज कोई ठोस अपोजिशन नहीं मिली इस पूरे ऐवान में मौजूदा हुकूमत को। मोटे मोटे नकात हम आपके सामने रखे देते हैं, वो बातें जो आपको हमको डेली जिंदगी के अंदर अफेक्ट करेंगी वो क्या है, किन चीज़ों में कमी है, किन चीज़ों में इजाफा है। सो सबसे पहले तो आपको बताएं कि जी हमारे मुल्क के जो कर्जों की अदायगी है उसके लिए जो बजट में बात की गई है वो 3.9 खरब रुपए की इसमें जो फिगर्स हैं वो प्रेजेंट किए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने। इसके बाद आगे हम अगर बढ़ते हैं तो आपको बताएं कि जो दिफाई बजट है वो 1.3 खरब से बढ़ाकर 1.5 खरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। तरक्याती बजट की तरफ आए तो 800 अरब रुपए मुख्तस करने की इसमें तजवीज़ दी गई है। पेंशन यानी कि 530 अरब रुपए मुख्तस करने की इसकी तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। तालीम जो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड, हालांकि इसमें हमें हंगामी तौर पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, 92 अरब से कम करके 90.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ गई है। ये जो बढ़ाने की ज़रूरत है तालीम का बजट, उसमें थोड़ी सी कटौती लगाई गई है। बहरहाल ये हमारे मुल्क में प्रायोरिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, आई थिंक वो हम सब जानते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की जो है 65.25 अरब से कम करके उसको 65 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई। तो बज़ाहिर इसमें इतनी कटौती नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं वो तालीम का बजट इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना खर्च करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन अक़वाम में अभी शामिल नहीं हैं। तालीम के शोबे के लिए जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स का बजट है वो उसका जल्दी से आप लोग की ब्रेक डाउन देख लें कि हायर एजुकेशन में कितना है, आला तालीम के लिए जो प्रोजेक्ट हैं उसमें कितना है, वफाकी तालीम डिवीजन के लिए कितना पैसा रखा है इसमें हुकूमत ने। एक मुल्क के अंदर जो एक और सेक्टर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है वो सेहत है। और अगेन जो कौमें हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं वो सेहत में और रिसर्च में और इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करती हैं, तो इसमें 28 अरब से कम करके इसको 19.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। तो सेहत के शोबे का जो तरक्याती बजट है वो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट इसको 8-9 अरब रुपया इसमें कम कर दिया गया है। सो ये आप देख सकते हैं। माहौलियात में अगेन वेरी प्रेसिंग इशू, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिससे पूरी दुनिया ये जो फ्यूचर है हमारा इस पे फोकस कर रही है। इसमें कटौती लगा दी गई है माहौलियात में। इनकम टैक्स की हद अगर हम देखें तो तनख्वाहदार तबके के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की तजवीज़ की गई है। इनकम टैक्स की हद ताजरों के लिए 4 लाख से बढ़ा के 6 लाख करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर आप देख सकते हैं रिटेलर्स के लिए क्या इसमें सहूलियात हैं। 3,000 से 10,000 रुपए तक का टैक्स बिजली के बिल में शामिल होगा। ये फाइनल सेटलमेंट होगी और अदायगी के बाद FBR पूछने का मजाज नहीं होगा। इसके अलावा कारोबारी तबके के लिए क्या जो है वो दी गई है इसमें रिलीफ, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी ज़रा इस बजट का क्विक रिव्यू लेते हैं। हमारे साथ हमाद अजहर साहब मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया हमाद साहब। इसमें 2-3 नुकात जो मैंने मेंशन किए, एक तो ऑब्वियसली तालीम, सेहत, ये मेरे चूंकि दिल के बहुत करीब है। हमेशा हर बजट में मैं ये देखती हूँ कि भाई इसमें हमने कितने पैसे बढ़ाए हैं। मेरे नज़दीक तो उसको कई गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या हमारे पास, चूंकि आपने बनाया हुआ है बजट, इसलिए मैं बड़ा ऑनेस्टली आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम जैसी कौमों के पास तालीम के लिए, सेहत के लिए, माहौलियात के लिए
ہنگامی طور پہ جو ترجیحات ہیں ان کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اس لیے یہ ہماری لو پرائیورٹی پہ ہیں، کہیں نہ کہیں کٹوتی لگانی ہو تو انہی کی قسمت میں ہوتا ہے کہ ان شعبوں میں کٹوتی لگے گی؟ دیکھیں، کٹوتی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے دور میں تو اس کو کافی گنا بڑھایا بھی گیا۔ ویسے تو صحت اور تعلیم جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اور پروونشل بجٹس کے اندر ان کا بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے، جتنا حصہ ہونا چاہیے اتنا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ میگا پروجیکٹس ہیں جو وفاق کی ذمہ داری ہوتے ہیں اور جس کے لیے یہ بجٹس کام آتے ہیں۔ آپ نے تو ایک بجٹ کا ذکر کیا کہ جو 92 ارب سے 90 ارب پہ گیا ایجوکیشن کا، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ جو ہے وہ بھی 66 ارب سے کم کر کے 51 ارب کے قریب کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہیلتھ کا جو بجٹ ہے، کووڈ پینڈیمک کا دور چل رہا ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور کے اندر جو ہیلتھ کی فیسلٹیز یا جو ہماری سمجھ لیں کہ جو فالٹ لائنز نظر آئی ہیں جب یہ پینڈیمک سامنے آیا ہے، اس کو پلگ کرنے کی ضرورت تھی ایک 3-4 سالہ سسٹینڈ منصوبے کے ساتھ جس کے اوپر ہم چل رہے تھے، تاکہ ہم اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو آئندہ کے لیے ریمپ اپ کریں کہ خدا نخواستہ اس مرتبہ تو ہم کووڈ کی وبا سے جو سارے اس کے ورسٹ افیکٹس تھے اس سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، لیکن آئندہ کے لیے ہم نے اس کو بیف اپ کرنا ہے، لیکن ایسا بھی کوئی پروگرام ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور صرف یہی چیزیں نہیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں زراعت میں فرٹیلائزر پہ 2% سے سیلز ٹیکس بڑھا کے 10% کر دیا گیا، فاسفورک ایسڈ پہ سیلز ٹیکس کو 2 سے 10% کر دیا گیا، نیچرل گیس پہ جو سیلز ٹیکس لگتا ہے اس کی شرح کو بڑھا دیا گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری اس میں چیزیں ہوئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پروگریسو نہیں ہیں، بیکورڈ لکنگ ہیں، اور دوسری جانب الیکٹرک وہیکلز کے اوپر ایڈوانس ٹیکس لگا دیا گیا 200% کے قریب، اور اس طرح ایسی کچھ بیکورڈ لکنگ اور نان پروگریسو چیزیں ہوئی ہیں جس سے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ سوچ بچار نہیں کی گئی بجٹ بناتے وقت، اور جلد بازی میں ایک بڑا غیر جسے سمجھ لیں کہ انسگنیفیکنٹ سا کوئی خاص اس میں نمایاں ہمیں سمت نظر نہیں آ رہی گورنمنٹ کی ڈائریکشن کی یا گورنمنٹ کی پرائیورٹیز کی، وہ بجٹ دے دیا گیا۔ لیکن حماد صاحب، اس میں جو ٹیکس کے حوالے سے میں خاص طور پہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہر دفعہ ٹیکس کے حوالے سے بجٹ میں یہی بحث ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے اپنا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانا ہے، جو آلریڈی کلاس ٹیکس دے رہی ہے ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں لادنا آپ نے۔ ابھی اس وقت جو ہے انہوں نے اپنا ایف بی آئی ریونیو کا ہدف 7,004 ارب روپے مقرر کیا ہے، یہ کتنا ریئلسٹک ہے؟ اور آئی ایم ایف سے بھی اسی بارے میں گفتگو ہوتی رہتی ہے، اس پہ ڈیڈ لاک رہتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچیویبل ٹاسک ہے اور کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ایکسپیکٹیشنز ہے وہ میچ ہو جائیں گی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا بجٹ کا جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے وہ کم از کم 8,000 ارب ہونا چاہیے تھا، 7,000 نہیں، 8 سے 8,500 ارب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے آخری سال میں ٹیکس کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ 24% انکریز کا، یعنی 24% بڑھانے کا کیا تھا، جس کو نہ صرف کہ ہم نے پورا کیا بلکہ ایکسیڈ کیا۔ موجودہ حکومت نے صرف 12.5% اس کو انکریز کرنے کا ہدف رکھا ہے، اور اس وقت مہنگائی کی شرح 13.5% جا رہی ہے جو کہ اگلے ماہ سے 20% ہونے والی ہے۔ تو یہ جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے 7,000 ارب کا، یہ تو مہنگائی سے ہی پورا ہو جائے گا، اور کیونکہ آپ نے مہنگائی کی فیکٹر سے اوپر رکھنا ہوتا ہے اپنے ٹیکس کے ٹارگٹ کو، مہنگائی سے، جی ڈی پی گروتھ سے، ان دونوں چیزوں سے جب آپ اوپر رکھتے ہیں تو پھر آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھتا ہے۔ تو جو انہوں نے ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہے اس سے تو آپ کا اگلے سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی ایکچولی نیچے آ جائے گا، یعنی کہ آپ ان ریئل ٹرمز کم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہوں گے جب آپ مہنگائی کو فیکٹر ان کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک انہوں نے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ 13% جو ہے وہ آپ کی 13.5% مہنگائی ہے اور 12.5% آپ نے ٹیکس کا ٹارگٹ جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ یہ تو کم از کم 25 سے 30% اس کی انکریز ہونی چاہیے تھی۔ سو اب جیسے اس پہ حکومت نے جو ہاں تو ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا گیا، ٹیکس نیٹ آپ کو لگتا ہے کہ اور بڑھایا گیا تو کن سیکٹرز میں بڑھایا گیا ہے؟ کیونکہ ابھی مجھے بالکل ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا گیا۔ دیکھیں ٹیکس نیٹ کیسے بڑھایا جائے گا؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ 3,000 ارب کے قریب اس وقت ان کا تخمینہ ہے کہ ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے، لیکن اس ایویژن کو پکڑنے کے لیے تو انہوں نے یا اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے یا ڈیجیٹائز کرنے کے لیے تو انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا بلکہ بیکورڈ قدم اٹھائے ہیں۔ یہ کریڈٹ کارڈز کی سیل کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر جو انہوں نے ایک وہ ٹیکس لگا دیا ہے، اس سے ڈیجیٹائزیشن جو آپ کی اکانومی کی ہے، جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے یہ اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے،
اس سے بہت سخت نقصان پہنچے گا. کیش اکانومی کو فروغ ملے گا. دیکھیں نا, کوئی شخص ہے اب وہ کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرے گا, وہ کیش استعمال کر لے گا اور وہ ٹیکس جو ہے اسے بچ جائے گا, لیکن اس سے ہماری معیشت کو تو فائدہ نہیں پہنچے گا, معیشت کو تو اس سے سخت نقصان پہنچے گا. کنسٹرکشن کے اوپر بھی میں پڑھ رہی تھی کہ جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے اس کے اوپر بھی ٹیکسیشن بڑھا دی گئی ہے. سو کیونکہ پچھلی حکومت کا ایجنڈا یہ تھا کہ آپ لوگ کی بڑی ہائی پرائیورٹی تھی کہ جی بھئی آپ اس بزنس کو آپ لوگ برات دیں تاکہ یہ فلرش کرے. یہ پچھلے آپ لوگوں کے جو رجیم تھا اس کا یہ ٹاپ 2-3 پرائیورٹیز میں سے تھا. سو اب آپ سمجھتے ہیں جو یہ ٹیکسیشن جو زیادہ لگائی گئی ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ میں آپ کو دیکھیں بتاتا ہوں. ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو فروغ دینا شروع کیا جب آپ سمجھ لیں کہ کووڈ کی وبا آئی تھی اور اکانومی کو کک سٹارٹ کرنے کی اور ریکورڈ سٹیٹ میں رکھنے کی ضرورت تھی, اور بہت کامیاب رہے ہم. 5.5% کووڈ کے اگلے سال اور اس سے اگلے سال 6% ہم نے گروتھ اچیو کی. اب انہوں نے کیا کیا ہے, دیکھیں انہوں نے اس بجٹ سے پہلے بیسیکلی اکانومی کے اندر 3-4 جھٹکے دیے ہیں. پہلے ان کے 60 دن میں روپیہ جو ہے وہ تقریباً 22 روپے ڈی ویلیو ہوا. پہلا جھٹکا یہ لگا. اس سے ظاہر ہے کہ ایک عدم استحکام آ گیا آپ کی کرنسی مارکیٹس میں, منڈیوں میں, سارے را مٹیریلز آپ کے ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوئے گی. 60 دنوں میں 22 روپے, ایسے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. دوسرا جو انہوں نے جھٹکا دیا وہ جھٹکا یہ تھا کہ انہوں نے شرح سود جو ہے وہ 13 سال کی بلند ترین سطح پہ لے گئے. تیسرا انہوں نے جھٹکا یہ دیا کہ بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت 45% بڑھانے کا اعلان کیا 1 جولائی سے, اور جو فیول ہے وہ 60 روپے لیٹر بڑھایا. یہ تینوں چیزیں آپ کی شرح مہنگائی کو 13.5% سے 20% سے 30% کے اندر اگلے ماہ کے اندر ہی لے جائیں گی. اگلے ماہ اور اگست کے ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے. اب ضرورت یہ تھی کہ بجٹ میں ان جھٹکوں سے اکانومی کو انسولیٹ کیسے کرنا ہے تاکہ وہ اپنی رفتار پہ چلتی رہے اور اس کو وہ ڈیپ شاک کی سٹیٹ میں نہ چلی جائے اور انویسٹر کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ کہیں ڈل نہ ہو جائے. اس سے سٹیپس لیے جاتے وہ, لیکن ایسا کوئی سٹیپ نہیں دیا گیا, بلکہ الٹا زیادہ ٹیکسز لگائے گئے کہ کوئی اگر لارج سکیل کی کمپنی زیادہ منافع کمائے گی تو اسے زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. ایڈوانس ٹیکسز کی بھرمار ہم نے دیکھی. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ایڈوانس ٹیکسز کیا ہوتے ہیں. اب جو شخص جو آپ کی ٹیکسیبل لمٹ میں ہے ہی نہیں انکم ٹیکس کی, کیونکہ آپ نے ٹیکسیبل لمٹ خود 6 لاکھ سے 12 لاکھ کر دی, اس کے لیے تو ایڈوانس ٹیکس ایک کاسٹ بن گیا نا. اس کے وہ ریکور تو نہیں کر سکے گا, وہ اپنے ٹیکس لائبلٹی میں سے منہا نہیں کر سکے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ایف بی آر 90% کیسز میں انکم ٹیکس کے ریفنڈ نہیں دیتی, وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے ذریعے انہوں نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ایک بھرمار کرنے کی کوشش کی ایڈوانس ٹیکسز کی مد میں. تو اب یہ 327 صفحے کا جو ان کا فائنینس بل ہے اس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں. اس میں بڑی حیرت انگیز چیزیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں جس کا مفتاح صاحب نے ذکر نہیں کیا اپنی تقریر میں. میں نے آپ کی ٹویٹ بھی دیکھی ہے کہ کن کن جو سیکٹرز میں انہوں نے برات دی ہیں, یہ کچھ اور جگہوں پہ ریلیف دیا. فار ایگزامپل انہوں نے 15% بڑھائی ہے سرکاری ملازمین کی جو برات ہیں, پھر کچھ پینشن میں بھی اضافہ کیا. پھر فلم انڈسٹری وغیرہ کے بارے میں دیکھ رہی تھی اس وقت, پڑھا میں نے کہ بھئی ادھر انسینٹیوز دیے ہیں کہ بھئی وہاں پہ لوگ ادھر انویسٹ کریں, ادھر فلمیں بنائیں, اور پاکستان کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے کافی انسینٹیوز دیے. تو کچھ جگہوں پہ انہوں نے کچھ پاکٹ میں ریلیف بھی دی, لیکن یہ جو پیسہ ہوگا ان سب کے لیے یہ کہاں سے ایڈجسٹ ہوگا؟ دیکھیں ایک اور چیز جو انہوں نے غلط کی ہے جو آپ کے سوال سے تعلق بھی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بجٹ کے اندر انکم اور ایکسپینڈیچر دیتے ہیں وہ آپ اپنے اگلے سال کے بجٹ کے خسارے کا پیمانہ دیکھ کے دیتے ہیں. جب مفتاح اسماعیل صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ اس سال بجٹ کا خسارہ 6,400 ارب روپے ہوئے گا, اور آج خود انہوں نے اپنے منہ سے اعتراف کیا کہ بجٹ کا جو پیمانہ جو خسارہ آیا ہے جو پی ٹی آئی کے آخری سال میں آیا ہے وہ 4,750 ارب آیا ہے. یعنی کہ ان کا اپنا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 1700-1800 ارب سے آؤٹ تھا اس سال کے بجٹ کا. اب لیکن جو اگلے سال کا انہوں نے بجٹ کا خسارہ دیا ہے وہ انہوں نے دے دیا ہے 4,800 ارب, وہ بھی دے دیا ہے, اور وہ بھی کسی صورت 4,800 نہیں ہوئے گا, وہ بہت زیادہ ہوئے گا, کیونکہ انہوں نے جو ٹیکس کے ٹارگٹس ہیں وہ صرف انفلیشن کی بنیاد پہ اس سے بھی کم رکھے ہیں, موجودہ انفلیشن. آگے تو انفلیشن بہت بڑھ جانی ہے تو ایکسپینڈیچر ان کا بڑھتا چلا جائے گا, ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ ان کے کم رہ جائیں گے, تو ان کو اگلے سال بجٹ کا خسارہ
بہت زیادہ فیس کرنا پڑے گا. اور ان کی جو گروتھ کی فورکاسٹ ہے جس کے اگینسٹ ہر چیز ٹیبولیٹ کی جاتی ہے, آپ کسی بھی معاشی ماہر سے پوچھ لیں, کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس طرح یہ چل رہے ہیں اس طرح 5% گروتھ اگلے سال آئے گی. ہم نے 5.5% اور 6% گروتھ اچیو کی, اگلے سال 2 سے 3% بھی گروتھ آپ کی نہیں ہونی, اور مہنگائی کی شرح آپ کی 20 سے 30% پہ چلی جائے گی. تو تمام ان کی جو بجٹ کی پروجیکشنز ہیں اس بجٹ ڈاکیومنٹس کے اندر وہ بھی غلط ہیں, اور جس کی وجہ سے باقی تمام جو ان کی معیشت کی سمت نظر آ رہی ہے وہ کوئی سمت نظر نہیں آ رہی. آج جو پاور کی ظاہر سی بات ہے اس وقت ایک کرائسس ہے یا ملک کے اندر بڑے شہروں میں 8 سے 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, جو دیہات ہے وہاں پہ تو یہ 16 گھنٹے ہیں. میں نے پوچھا لوگوں سے, سو یہ انہوں نے بتایا. توانائی کے مسئلے کے اوپر آج مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا کہا کہ وہ کس طرح سے سالو کر چکے تھے. 3 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے کوئی پروگرس نہیں کی اس معاملے کے اندر. ذرا سن لیں پھر اس پہ آپ کا جواب لیں گے. گزشتہ دور میں مہنگائی کو بڑھانے میں توانائی کی قیمتوں کا بھی دخل ہے. ہم توانائی کا مسئلہ بڑی حد تک حل کر چکے تھے. توانائی کے اس بحران میں دوبارہ شدت لانے کی ذمہ داری پی ٹی آئی حکومت کی گزشتہ 4.25 سال کی غلط پالیسیوں اور فیصلے ہیں. جی حماد صاحب. اچھا, وہ ایسے ہے کہ جب میں بھی بجٹ کی تقریر کرتا تھا نا, تو وہ فائنانس ڈویژن جو تھا نا, وہ جو شخص وہاں پہ بجٹ کی تقریر لکھتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے کو 15-20 سال سے لکھتے ہیں, اور وہ ہمیشہ ایسا ایک آدھا جملہ بیچ میں ڈال دیتے تھے, اور میں پھر اس کو ڈیلیٹ کرواتا تھا باقاعدہ بیٹھ کے, اور میں اس میں لکھتا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے کسی ناکامی کا تو اس کے دلیل دیں. تو وہ پھر ہم باقاعدہ اس کی دلیل اور ڈیٹا ساتھ دیا کرتے تھے, اور آج انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی کیونکہ یہ خود شرمندہ ہیں کہ انہوں نے توانائی کے ساتھ کیا کیا. دیکھیں, توانائی کے شعبے میں اس وقت جو انہوں نے امپورٹڈ ایندھن کے اوپر, آج آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کی 60 سے 70% بجلی امپورٹڈ ایندھن سے بن رہی ہے. یہ ہمیشہ ایسے نہیں تھا, اور انہوں نے جب یہ 2013 سے 18 میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی کہ بے لگام طریقے سے پاور پلانٹ سائن کی جا رہے تھے پتہ نہیں کس لالچ کے اندر, اور سارے کے سارے امپورٹڈ ایندھن پہ تھے, سارے امپورٹڈ کوئلے پہ تھے, سارے امپورٹڈ LNG پہ تھے, تو اس وقت بھی ان کو توانائی کے ماہرین نے کہا تھا کہ یہ آپ ملک کی انرجی سیکیورٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آج لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ آج لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ جو پاور پلانٹس انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے, خاص طور پہ امپورٹڈ کوئلے کے پاور پلانٹس, آج ان کو خود ہدایت دی ہوئی ہے کہ 25% صرف پیداوار پہ چلو, کیونکہ پوری پیداوار پہ چلو گے تو اتنے مہنگے پاور پلانٹ ہیں کہ ہم بجلی ابھی 7-8 روپے یونٹ کے بڑھانے لگے ہیں, اور 7-8 روپے یونٹ بڑھانی پڑ جائے گی. اسی طرح آپ کے LNG کے جو پلانٹس ہیں, حالانکہ پاکستان تحریک انصاف لانگ ٹرم پہ بہت ایک سستا قطر کے ساتھ سودا کر کے گئی, اور وہ LNG ہمیں سستی آج کل دے رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہمیں لینی پڑتی ہے مارکیٹ سے, اس کی وجہ سے وہ بھی 30 روپے کا یونٹ بجلی کا بن رہا ہے کچھ LNG پلانٹس کے اوپر. تو یہ انہوں نے جو امپورٹڈ ایندھن کے اوپر ایک بے شمار قسم کی ایڈیشن کی, پوری ملک کی انرجی سیکیورٹی کو کمپرومائز کر دیا, اور کیپیسٹی پیمنٹس آپ کی 183 ارب تھیں 2013 میں, آج 850 ارب ہیں, 2023 میں 24 میں 1500 ارب 1300 ارب ہو جائیں گی. تو یہ بیسیکلی بجلی کی قیمت اس وجہ سے بڑھانی پڑ رہی ہے. صحیح. اچھا, آخری سوال ہے, اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے. جو آپ لوگوں کا میرے پاس جو فگرز اس وقت پڑے ہوئے ہیں, آپ نے برآمدات کا ہدف 26 ارب 83 کروڑ ڈالر رکھا تھا, جو بھی نیا اکنامک سروے آیا اس کے بعد پتہ چلا جی کہ آپ نے 28 ارب 84 کروڑ ڈالر کی جو تھی اس وقت یہ برآمدات ہوئی ہیں. موجودہ حکومت نے جو آج اپنے لیے سیٹ کیا ٹارگٹ وہ 35 ارب ڈالر کا ہدف ہے. کیا یہ ریئلسٹک ہدف ہے؟ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میٹ کر پا سکتے پاکستان؟ بیکاز آبویسلی ایک پیچھے مومنٹم بھی ہے اس کا, جو پچھلا یہ جو برآمدات کا ہم نے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں, تو وہ مومنٹم آپ کو لگتا ہے اسپل اوور ہوگا اس اگلے 1 سال میں؟ دیکھیں, جو آپ نے ٹارگٹ بتایا نا 28.5 ارب کا جو ہم نے اچیو کیا ہے, وہ ٹارگٹ صرف مارچ تک کے مہینے کا ہے, اس میں اگلے 3 ماہ شامل نہیں ہیں. تو وہ جب آپ ملا لیں تو ہماری اس سال پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپورٹس کلوز ہوئیں گی 32.5 ارب ڈالر پہ گڈز کی, اور گڈز اینڈ سروسز کی یعنی کہ جس میں IT بھی شامل ہے وہ 38 ارب ڈالر کے قریب ہوئیں گی. اور یہ 1 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے 8.5 ارب ڈالر کا اضافہ کیا ہے ایکسپورٹس کے اندر, نمبر 1. نمبر 2, جو بری خبر ہے وہ یہ کہ ہمارے جانے کے بعد مئی کے مہینے میں پچھلے سال کی بنسبت ایکسپورٹس کا اور جو بیرون ملک سے ہمارے اوورسیز
ترسیلات بھیجتے ہیں اپنے ملک، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اس میں بھی 25% کی کمی آئی ہے اور 10% کی کمی آئی ہے ایکسپورٹس کے اندر. یہ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ مومنٹم بریک کر رہا ہے، کیونکہ یہ مومنٹم صرف ایکسپورٹس میں نہیں بریک کر رہا، یہ مومنٹم لوکل انڈسٹری میں بھی بریک کر رہا ہے. ہمارا مئی کا جو ڈیٹا آیا سیمنٹ سیلز کا، جو بڑا آپ کو آئیڈیا دیتا ہے کہ کتنی 12% کم ہے، 12% گری ہے سیمنٹ کی سیلز کی، 12% کی گری ہے. جی وہ بھی 12%. مجھے لگ رہا ہے کہ جب آپ کی شرح ترقی عادی ہو جائے گی موجودہ سے 6% سے 2-3% پہ اگلے سال، تو یہ آپ کا ایکسپورٹس کا مومنٹم اور لوکل انڈسٹری کا مومنٹم جو ہے وہ خدا نخواستہ بری طرح متاثر ہوئے گا. انہوں نے جو پچھلے 60 دن میں ابہام پیدا کیا ہے اور اب ایک بالکل ہی بے ہنگم سا بجٹ پیش کیا ہے جس کے اندر بالکل ایک بچگانہ قسم کی فگرز جو آپس میں میچ بھی نہیں کرتی وہ دے دی ہیں، تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بے روزگاری کا، مہنگائی کا سیلاب جو ہے وہ آئندہ مہینوں میں آنے والا ہے. یہ جو پچھلے اس بجٹ سے پہلے، اس بجٹ میں تو خیر بالکل ہی یہ ایک وہ فیری ٹیل اور افسانوں کی فگرز انہوں نے دے دی ہیں، لیکن جو حقیقت میں انہوں نے پچھلے 60 دن میں تباہی مچائی ہے، جو میں نے 3 جھٹکے آپ کو بتائے، ڈی ویلیویشن کا جھٹکا، اس کا انٹرسٹ ریٹس یعنی شرح سود کا جھٹکا، مہنگائی کا جھٹکا اور اس کے اندر لوڈ شیڈنگ کا جھٹکا بھی شامل کر لیں. یہ 4 جھٹکے اگر اب معاملات کو سنبھالا نہ گیا تو خدا نخواستہ یہ معیشت کا معاملہ کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. بہت شکریہ حماد عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو کچھ اور سٹیک ہولڈرز سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ بجٹ کے اوپر ان کا کیا رد عمل ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ اور لوگ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم نے 3 اہم سٹیک ہولڈرز جو اس بجٹ سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں یہ ان سے ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ شاہد ستار صاحب موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ایپٹما، خالد کھوکھر صاحب صدر پاکستان کسان اتحاد، جاوید قریشی صاحب صدر آل پاکستان ٹریڈر یونین. آپ سے آغاز کرتے ہیں شاہد ستار صاحب، کیونکہ یہ جو ٹیکسٹائل کے شعبے میں اور اس بجٹ میں اوور آل میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ جگہوں پہ آپ کو ریلیف دیا گیا ہے. فار ایگزامپل مصنوعی دھاگے پر ٹیرف کا جو ڈھانچہ ہے اس کو ریشنلائز کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے. پھر مقامی صنعتوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ جی یہ ریگولیٹری ڈیوٹی دی جائے. سو اس طرح کے جو کچھ آپ لوگوں کے بیسک مطالبے تھے وہ ان کے اوپر تھوڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. اوور آل اس بجٹ سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ اس پہ آپ کا انیشل ریاکشن کیا ہوگا؟ جی ہم بہت ہی شکر گزار ہیں گورنمنٹ کے کہ انہوں نے ہماری بات سنی اور ہمارے مطالبات پہ کان دھرے، تاکہ جو ایکسلریشن تھی ایکسپورٹس میں، جو کہ اس سال بہت 26-27% ایکسپینشن ہوئی ہے ایکسپورٹس میں، وہ جاری رہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو گورنمنٹ نے اس بجٹ میں کہا ہے کہ جی ہمیں گیس اور بجلی پوری ریجنلی کمپیٹیٹو ٹیرف پہ دی جائے گی، جو کہ ہمارا اول ترجیح اور مطالبہ تھا. تو اس کے بغیر تو بالکل باقی چیزیں بالکل بیکار تھیں. تو دوسری طرف ہم نے ان سے کہا وہی جو آپ نے کہا کہ مین میڈ فائبرز پہ ڈیوٹی ریشنلائز کی جائے. تو ابھی ہمیں دیکھنے کے لیے چاہیے کہ جی انہوں نے پی ایس ایف پہ بھی ڈیوٹی کو ریشنلائز کیا ہے یا صرف فلمنٹ یارن پہ. تو ہمارا جو ان سے اولین مطالبہ اس سلسلے میں تھا کہ پی ایس ایف پہ بھی ڈیوٹی ریشنلائز کی جائے، اور اس کے بعد باقی دیگر چھوٹی چھوٹی چیزیں کافی حد تک ہماری سنی گئی ہیں اور ہم بہت مطمئن ہیں اس بجٹ سے. جو اس بجٹ میں 35 ارب کی ایکسپورٹس کا ہدف رکھا ہے اس سال ابھی تک جو اناؤنس کیا ہے مفتاح صاحب نے، وزیر صاحب نے، سو یہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ ایک ریئلسٹک اور جو اچیویبل ٹارگٹ ہے اس جو سیٹ کیا ہے خود گورنمنٹ نے اپنے لیے؟ جی دیکھیں، ٹیکسٹائلز اکیلے کی جو ایکسپورٹس اگلے سال 25-26 ارب بآسانی ہو جائیں گی. اگر وہ 25-26 ارب ہوتی ہیں تو جو ٹریڈیشنلی 60% ٹیکسٹائلز ہوتا ہے، 40% دوسرا ہوتا ہے، تو میرا خیال 35 ارب تو کم رکھا گیا ہے. یہ 36-27 ارب ڈالر ضرور اچیو ہونا چاہیے. ہو جائے گا، میٹ ہو جائے گا. منیمم 36 ارب.
ٹھیک ہے. سو آپٹمسٹک ہے آپ لوگ کے اگلے آنے والے سال میں یو آر ویری آپٹمسٹک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اس وقت جی جاوید قریشی صاحب بھی, ہم ذرا صدر آل پاکستان ٹریڈر یونین ہے, ذرا ہم ذرا تاجروں کا بھی اس کے اوپر عدم لے لیں. جاوید صاحب, اس وقت جو یہ بجٹ آیا ہے اس پہ انیشل آپ لوگ اپنا ریاکشن دیں, پھر اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ حکومت یہ بھی گفتگو کرنا چاہ رہی ہے کہ کچھ انرجی کنزرویشن کے لیے کوئی اس طرح کی اسکیڈول طے کر لیا جائے جہاں پہ دکانیں ایک سرٹن ٹائم میں کھلے اور پھر وہ بند ہو جائیں. اس پہ بھی کتنی پیش رفت ہوئی یہ بھی میں پوچھوں گی, لیکن پہلے جو انیشل ریاکشن ہے اس بجٹ کے حوالے سے, آپ مطمئن ہیں؟ جو شکایات ہیں اس میں کوئی یا اس میں کوئی لوپ ہولز جو آپ کو لگتا ہے کہ جی اس پہ بہتری کی گنجائش تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ماریہ. یہ جو آج جو بجٹ پیش کیا ہے کہ چھوٹے تاجروں کے حوالے سے میں بات کروں تو صرف ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہمارا ایک زرینہ مطالبہ تھا کہ فکس ٹیکس کے اندر چھوٹے تاجروں کو لے کر آئے, تو آج وہ اسکیم انہوں نے لانچ کر دی. ہم اسے ویلکم کہتے ہیں. یہ ہمارا ایک بہت پرانا مطالبہ تھا. لیکن ہم حکومت کی بات کریں تو مجھے تو حکومت کا یہ جو گورکھ دھندا جو بجٹ کا ہے, یہ کسی بھی طریقے سے یہ انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے یہ نہ عوام دوست بجٹ ہے نہ یہ تاجر دوست بجٹ ہے. اب انہوں نے اپنے وزیر خزانہ صاحب نے بڑے مطلب دیکھیں ڈھائی جھوٹ اتنی بولتے ہیں یہ لوگ, تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے منسٹر اتنی جھوٹ. اب انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی جو شرح جو ہے ہم اسے 11.5 تک لے کر آ جائیں گے, اور ان کی جو تیل اور خوردنی اشیاء اور یہ بجلی کے اور گیس کے جو بل ہیں, یہ میں آج آپ کے آن ایئر پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں آنے والے وقت میں یہ 20% سے زیادہ کراس ہو جائے گی. ہمارا بجٹ خسارہ 5,000 ارب روپے سے ہے. اس کے اندر ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ لیکن حکومت کیا کرتی ہے, ایک فگر دکھاتی ہے, لیکن وہ فگر میں تو سمجھتا ہوں کہ اس فگر کے اندر کوئی حقیقت میں تو نہیں سمجھتا. کل آپ اتنی مجھے شرم آتی ہے ان منسٹروں کو جب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, مفتاح صاحب, خرم دستگیر صاحب اور وہاں اپنا احسن اقبال صاحب, تو بڑی ڈٹائی سے بڑی معصومیت سے خرم صاحب کہتے ہیں کہ جی پورے ملک کے اندر 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے جی, اور جی دیکھیں جی آنے والے وقت میں 30 تاریخ تک ہو جائے گا. انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے. آج 12 سے 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے. کاروباری طبقہ پہلے ہی بھی ہم نے جہاں کہا انہوں نے ٹائمنگ کی بات کی ڈے لائٹ کے اندر, یہ پہلے تو اپنے آفسوں کے اندر صبح 7 سے 4 بجے کا ٹائمنگ رکھتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دوسری بات یہ ہے ہم اس ٹائم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. کل ہماری کراچی میں کمیشن صاحب نے ایک میٹنگ بلائی, اس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈر موجود تھے, اس کے اندر منسٹر بھی تھے. لیکن انہیں یہ کم از کم یہ چاہیے جو کمرشل جو ایریا ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے جو دورانے جو ٹائمنگ انہوں نے دی ہے وہ لوڈ شیڈنگ 0 ہو. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کبھی یہ فالٹ کا بہانہ لیتے ہیں, کبھی اور کسی چیز کا کہتے ہیں انرجی کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, جا کے سائڈ میں جو ہے میڈیا پہ بیٹھ کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آنے والا وقت مجھے تو اس ملک میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی اس بجٹ میں, سوائے ایک یہ ہمارا پرانا ایک مطالبہ جو تھا وہ انہوں نے مانا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں 5,000 ارب روپے سے زیادہ کا خسارہ کیا یہ ہمارا جو بجٹ ہے. جس طریقے سے خوردنی اشیاء کی چیزیں جو بڑھی ہیں, آپ بتائیں کہ 30,000 روپے میں یہ بجٹ اپنا ایک بندہ سیلری والا بندہ کیسے اپنے آپ کو مینٹین کرے گا؟ 2 سال تک ہم ذلیل و خوار ہوتے رہے. کووڈ کے اندر ہم نے حکومت کے ساتھ تعاون کیا, ہمیں یہاں کوئی ریلیف دینے کی بجائے حکومت ہمیں اور رگڑا دے رہی ہے. یہ ناانصافی ہے. حکومت جو ہے وہ ریاست کا کام جو ہوتا ہے کہ ماں باپ جیسا ان سے شفقت کی جائے, لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا. IMF کے سامنے یہ لیٹ چکے ہیں, ان کی تمام شرائطیں انہوں نے من قبول کر لی ہیں, لیکن عوام کے لیے اور تاجر برادری کے لیے ان کے پاس کوئی ریلیف نہیں ہے. سو ابھی جو بجٹ ہے اس سے ہمارے پاس 2 مختلف رائے ہیں. ابھی ہم نے جب یہ ایپٹما کے سیکرٹری جنرل صاحب سے بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بہت ساری شرائط مانی گئی ہے, وہ بڑے آپٹمسٹک ہے, ان کو لگتا ہے کہ جو ایکسپورٹ کے ٹارگٹ سیٹ کی حکومت نے اگلے سال تک وہ میچ اپ ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال تاجر نمائندگان وہ اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں, کیونکہ آبویسلی جو یہ 11% کا یہ فگر پریزنٹ کر رہے ہیں انفلیشن کا, یہ کوئی بھی نہیں ماننے کو تیار. ان کو سب کو معلوم ہے کہ یہ جی 11.5. یہ ابھی مجھ سے پہلے جو حماد اظہر صاحب بھی تھے وہ بھی ایگزیکٹلی 20% کا کوٹ کر کے گئے ہیں فگر کے بھی یہ 20% تک یہ جائے گا, اور یہ 11.5% کے بیسس پہ یہ سارے فگرز دکھائے گئے ہیں. تو جب 20% جب اس کی ایکچوئل جو اس کی جو شرح ہے جب وہاں تک کے پہنچے گی بات, تو پھر یہ کیا ہوگا. لیکن بہرحال ہم ساتھ ساتھ کسان اتحاد سے تعلق رکھنے والے صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جو کسان ہیں جو obviously بیک بون
زون ہے, ہماری اکانومی میں ایک اہم ایک سیکٹر ہے, وہ اس بجٹ سے خوش ہیں یا مطمئن ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر گنجائش ہے؟ فار ایگزامپل اگر میں کچھ چیزیں کوٹ کروں سر آپ کے لیے, تو جو حکومت نے اس میں ریلیف دینے کا دعویٰ کیا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو یہ سورج مکھی کا بیج ہے, کنولا کا بیج ہے, مکئی کا بیج ہے, ان پہ سیلز ٹیکس واپس لے لیا جائے گا, ایک یہ تجویز سامنے آئی ہے. پھر آپ کے جو ساز و سامان ہے, مشینری ہے, زرعی شعبے کی صنعتوں کے لیے جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ ختم کر لی جائے گی. تو یہ جو تجاویز سامنے آئی ہیں, اس پہ رد عمل کیا ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ. یہ خوشائند بات ہے جو جی ایس ٹی ختم کیا انہوں نے تمام سیڈز کے اوپر اور زرعی مشینری اور زرعی آلات کے اوپر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے فرٹیلائزر پہ 2% سے 10% کر دیا. یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ, کیونکہ اگر ہم زرعی آلات پہ بھی اتنا نہیں بنتا, اتنا جو سیڈ پہ بھی اتنی جی ایس ٹی نہیں بنتی جتنی یہ ہم سے وہ وصول کر کئی گنا زیادہ پھر وصول کی جا رہی ہے اس کے اوپر, فرٹیلائزر کے اوپر. لیکن میری ابھی اسلام آباد بات ہوئی ہے, ہمیں کچھ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم فرٹیلائزر والی بھی واپس لیتے ہیں. اگر وہ واپس ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمارے لیے بہترین بجٹ ہوگا. دوسرا, ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن میں بجلی کا بہت بڑا ایشو ہے, بجلی اور ڈیزل جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ابھی تک بجلی پہ کوئی بات نہیں ہوئی, نہ ڈیزل پہ کوئی بات ہوئی ہے. ہمارا اصل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ہمارا پاکستان میں, ہمارے پاس نا ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کاسٹ آف پروڈکشن میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈین کاشتکار کو یوریا کا بیگ ملتا ہے پاکستان روپیز میں 600 روپے کا, ہمیں مل رہا ہے 2200-2300 میں. وہاں ڈی اے پی کا بیگ پاکستان روپیز میں کچھ 2600-2700 میں, ہمارا 10,800 میں ہے. انڈین پنجاب میں بجلی مفت ہے کاشتکار کو ڈیلی 8 گھنٹے, ہم اس کا بل ادا نہیں کر سکتے. ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم فوکس کریں, زرعی ایمرجنسی نافذ کریں. میں برل خوشائند کہتا ہوں کہ جو چیزیں انہوں نے جن چیزوں پہ جی ایس ٹی ختم کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں, لیکن باقی چیزیں کرنے والی ہیں. جس طرح کاٹن پہ فرض کیا اس کا بنولا ہے, اس کا بنولا آئل ہے, اور کھل ہے کیک جو کہ جانور کھاتے ہیں, اس طرح فش فیڈ ہے. ان چیزوں پہ سے بھی جی ایس ٹی ختم کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں علم نہیں ہے کہ اس پہ ختم کی گئی نہیں کی گئی, کوئی کاٹن کا نام نہیں لیا گیا, کیونکہ کاٹن ابھی ٹیکسٹائل والے جو شاید ستار صاحب بیٹھے ہیں, ہماری مین فصل تو کپاس ہے جس میں ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں 92 میں ہماری جو پیداوار تھی 1,28,00,000 بیل تھی, انڈیا 1,10,00,000 تھا. اب اس دفعہ ہماری کو 75 لاکھ ہے. ہم نے کاٹن بیل کا 20 کلو وزن بھی کم کیا, لیکن انڈیا اب تقریباً 4 کروڑ بیل پہ پہنچ گیا. وجہ ریسرچ ان کی ترجیحات میں تھی. اس میں ریسرچ بجٹ اتنا نہیں بڑھایا گیا. ہمارا جو ریسرچ بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے. انڈیا اس وقت کوئی 0.67 کے قریب ہے. چائنا 1% پہ چلا گیا, برازیل 2% پہ چلا گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ریسرچ پہ توجہ دیں, مارکیٹنگ میکنزم بہتر کریں, اور کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کیا جائے. میں پھر شکر گزار ہوں جن چیزوں پہ جی ایس ٹی ختم کی ہم حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور جن چیزوں پہ لگا دی گئی وہ خدا کے لیے واپس لے لیں. کیونکہ اس کی, میں ایک منٹ میری بات سن لیں جی پلیز. میں آپ کو عرض کروں, آج بدقسمتی سے ہم امپورٹ کنٹری بنتے جا رہے ہیں. ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں, ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں, ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں. کیا ہم زرعی ملک ہیں؟ جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے تھے, 13 بھارت کے حصے میں گئے تھے. آج وہ 13 اضلاع 125 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں. چلے بہت شکریہ ہماری کوشش تھی کہ اس سیگمنٹ میں جو ہم یہ 3 اہم شعبے ہیں ان سے تعلق والوں کی جو تجاویز ہیں, اور خاص طور پہ جو اگر ان کی اور ریکوائرمنٹس ہے بجٹ کے اوپر کا کیا رد عمل ہے, وہ ہم اب تک پہنچائے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا ہمارا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج سوشل میڈیا پر یہ جو مناظر تھے جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے جا رہی تھیں عدالت کے اندر, آج صبح سے یہ زیر بحث ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ سیاسی معاملات ہیں اور اس کے اندر اتنی سنگین دفعات دہشت گردی کی لگائی جا رہی ہیں. یہ ایک نئی روایت ہے جو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف حکومتیں جو ہے ریسنٹ ہسٹری سے ڈالنا شروع ہو گئی. یہ عامروں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. اگر یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی روایات قائم کرنا شروع ہو جائیں گی تو یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا. تنقید ہوئی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو آج جب عدالت میں بطور دہشت گرد پیش کیا گیا, اس کے بعد انہوں نے خود بھی ٹویٹ کی, اور اس کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ اب سے کچھ دیر پہلے عطا تارڑ صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ معاملہ اب ریزالو ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ شہباز صاحب نے اس کا خود نوٹس لیا ہے, اور اس کے نتیجے میں اب یہ جو دفعات ہیں یہ واپس لے لی گئی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاستیں ایسے چلتی ہیں, ایک شخص کی
ख्वाहिश के ऊपर कि जब चाहा दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया, जब चाहा वो मुकदमा वापस ले लिया। इस तरह रियासत नहीं चलती, ऐसी रिवायात ना डालें कि उसके बाद ये आगे आने वाली हुकूमतों के लिए एक रास्ता हो और फिर कल कोई मकाफात अमल की सूरत अख्तियार कर ले। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीड। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।